बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे खालिद इरशाद सूफ़ी साहब से। खालिद इरशाद सूफ़ी साफ़ी भी हैं, ये उस्ताद भी हैं, ये सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। उसके अलावा ये दुनिया की सैर करने का इनको बड़ा शौक़ है। आज हम इनके साथ जो गुफ्तगू करेंगे उसमें कोशिश करेंगे इन तमाम पहलुओं के ऊपर इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सूफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? ठीक है अमजद इकबाल साहब, मैं खैरियत से हूँ। आप मैंने अभी जो आपका तारफ़ करवाया उसमें 4 चीज़ें मैंने बताई हैं। एक चीज़ मैंने पर्पज़ली नहीं बताई थी, मैंने कहा ये आपसे जब ये गुफ्तगू शुरू होती है तो वो उसका भी जिक्र करूं। आप एक बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं, उसका ये बाकी भी बड़े काम हैं, मतलब साफ़त, उसमें अगर कहना चाहिए कि सफ़रनामे लिखना, वो भी बड़ा काम है। उस्ताद जो होता है उसका अपना एक मकाम होता है, लेकिन इसके साथ साथ आप एक कारवाने इल्म फाउंडेशन उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। कारवाने इल्म फाउंडेशन उसके आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खिदमत है और एक बहुत बड़े जज्बे के तहत ये काम होता है। आम आदमी नहीं कर सकता ये। तो आप मुझे सिर्फ बाकी चीज़ों के ऊपर तो हम बाद में गुफ्तगू करेंगे ना, पहले तो ये बताइए कि ये क्या है, क्या इसके पीछे क्या काज था इस काम को शुरू करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। कारवाने इल्म फाउंडेशन जो है ये भी बेसिकली इनिशिएटिव एक जर्नलिस्ट का है, बल्कि एक सहाफ़ती इदारे का है, और ये उर्दू डाइजेस्ट का ये एक इनिशिएटिव है। और उसके जो बानी हैं और पाकिस्तान में जितने भी नामवर सहाफ़ी हैं उनके उस्ताद की हैसियत रखते हैं जनाब डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी साहब। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं। मारूफ सहाफ़ी अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के वो बड़े भाई हैं, पाकिस्तान में उर्दू डाइजेस्ट का आगाज़ करने वाले हैं। बिल्कुल, उन्होंने खुद अकडेमिया से थे, उस्ताद थे, अलीगढ़ से पढ़े हुए थे। तो मैं उनके ज़ेर साया उर्दू डाइजेस्ट मैंने ज्वाइन किया था 2002 में। ठीक है। तो कोई 1-2 माह बाद ही कोई किसी एक वाक़े ने उनकी तवज्जो इस जानब मबजूल करवाई, और फिर ये पाकिस्तान में कम वसीला मगर बासलाहियत स्टूडेंट जो हायर एजुकेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी मदद के लिए, उन्हें स्कॉलरशिप देने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए एक अदारा बनाने का फ़ैसला हो गया। और अल्लाह ने ये एजाज़ दिया, मेरा तो कोई कमाल नहीं कि इस अदारे का पहला कारकुन या इस अदारे का जो बानी टीम थी उसमें से एक मैं। और आज आप उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा इस सफ़र के दौरान जी अब तक आप कितने स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं और कहाँ कहाँ पे? अब तक कोई 8,200 के करीब स्कॉलरशिप्स हैं जो दे चुके हैं, और ये कोई 21 साल का सफ़र है। बहुत हम्बल हमने स्टार्ट लिया था, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि हम हायर एजुकेशन में दे रहे हैं, और दे भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज में, यानी जो सरकारी तालीमी इदारों में बच्चे जो मेरिट पे दाखिल हो जाए, वो सफ़ेद पोश घराने का बच्चा हो, कम वसीला उस घराने का बच्चा हो, तो हम उसको स्कॉलरशिप्स देते हैं। हम उनकी जो फीसेस और दीगर अखराजात हैं वो कोई भी ज़रूरत इदारा उसको जी। कारवाने इल्म फाउंडेशन पाकिस्तान में पायनियर है हायर एजुकेशन में, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या वेलफेयर का काम करने वाला। इससे तो पहले आपके पास क्या स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से आप मेरिट को मेंटेन रखते हैं, किस तरह से आप उसको शफाफियत आपकी किस तरह से उसमें होती है कि कोई उसमें सिफारिश नहीं आ जाती है, उसमें ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है इस काम में? तीन ले रहे हैं, मोटी मोटी, छोटी छोटी भी हैं। लेकिन जो आपका सवाल है, पहले तो हमने अपने खुद से एक क्राइटेरिया तय किया कि इतनी इनकम होगी, वो एक दायरा बनाया कि इस इनकम रेंज में अगर उसके पेरेंट्स की या गार्डियन की इनकम है तो इसका मतलब है कि वो मुस्तहिक है। बिल्कुल ठीक है। एवेल्यूएशन हम करते हैं उसके फैमिली की, सरपरस्त की, उसके बहन भाइयों की टोटल टेक होम क्या है। उसके बाद है कि वो कम से कम मैट्रिक में और एफएससी में, इंटरमीडिएट में 75% उसके नंबर हों। बिल्कुल ठीक। ये तो बेसिक हमारा क्राइटेरिया हो गया। इसको जज किया जा सकता है, जारी बात है। इसका तरीका ये है कि उसके पेरेंट्स से हम उसकी इनकम स्लिप मंगवा लेते हैं,
ریسورسز کے ثبوت پتہ بھی منگواتے چل ہیں. جاتا ہے اس کا. بالکل نہیں, باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ کرنا پڑتا ہے نا, کیونکہ ہمارا آڈٹ ہوتا ہے, ہماری ساری سرٹیفکیشن, وہ آپ کے سوال کا کہ وہ اس طرح کر لیتے ہیں. اب آگئی کہ سفارش یا کوئی دونوں, سفارش تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں, یہ ہم نے پہلے دن سے فیصلہ کیا ہوا کہ میرٹ پہ اسکالرشپس دینی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مور دین 100 یونیورسٹیز, میڈیکل کالج, انجینئرنگ یونیورسٹی پورے ملک میں اکراس پاکستان جو ہے, اور گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, فاٹا, چاروں صوبے, یہاں ہم نے MOU سائن کیے ہوئے ہیں. انہیں ہم نے اپنا کرائیٹیریا بتایا ہوا ہے کہ ہم زکوٰۃ اور عطیہ ڈونیشن ہمارے پاس آتا ہے, آپ نے مستحق زکوٰۃ اور عطیہ ہمارے ساتھ مل کے کرنا ہے. وہ جو ہماری انسٹرکشنز ہیں, تعلیمی ادارے نہ صرف اس کو فالو کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے طور پہ بھی فزیکل ویریفیکیشن بچے کی کرواتے ہیں. تو ہم یعنی سیکنڈ ویریفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں تعلیمی ادارے سیکنڈ چیک ہو جاتا ہے. جی, سیکنڈ چیک. اور تعلیمی ادارہ کیونکہ اس کے سارے کوائف جو اس نے ہمارے اسکالرشپ فارم میں لکھے ہوتے ہیں, ان کی تصدیق تعلیمی ادارے نے کرنی ہوتی ہے کہ واقعی یہ جو کہہ رہا ہے یہ درست ہے. تو وہ پھر خاصی حد تک 99% کہہ لیں وہ سکروٹنی ہو جاتی ہے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. ہم نے چونکہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ضروری تھا کہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی. اچھا, اس کے علاوہ آپ یونیورسٹی میں لیکچر بھی دیتے ہیں اور یہ صحافت ہی پڑھاتے ہیں آپ, اور مختلف ممالک کی آپ نے سیر بھی کی, گئے بھی, اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کریں گے. لیکن سب سے پہلے تعلیم کے حوالے سے بات کرتا ہوں, جو اسپیشلی جب ہم صحافت کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ, آپ چونکہ ڈائریکٹلی آپ کا ابھی جو فیلڈ میں نہیں ہے, آپ تو فیلڈ میں ہیں, آپ کو اس کے مسائل کا بھی پتہ ہے, اس کے وہ جو راہ جن کے اوپر بندہ آپ کو پتہ ہے کہ بھٹک جاتا ہے تھوڑا سا, یہ کہنا چاہیے کہ ان کا بھی اندازہ ہے. اور جو نئے اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں آج کل, جو اس کے کلاسز لے رہے ہیں یا جنہوں نے آنا کل کو فیلڈ میں, کیا آپ فیل کیا کرتے ہیں ان کی سوچ میں اور فیلڈ میں جو پریکٹیکل ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ امجد اقبال صاحب, ایک تو میس کام, جب یہ میس میڈیا آئے ہیں, ہمارے ہاں ٹی وی چینلز آئے ہیں, اور صحافت ایک اٹریکشن کریٹ کی یوتھ کے لیے, الیکٹرانک جرنلزم کی میں بات کر رہا ہوں. الیکٹرانک جرنلزم کا ایک کریز ڈیولپ ہوا. ظاہری بات ہے, جب میں اور آپ جب صحافت کرتے تھے اخباروں میں تو ہم دکھائی نہیں دیتے تھے, ہماری تحریر ہی سب کچھ ہوتی تھی, اور اس میں بھی جو رپورٹنگ میں ہے تو اس کی اگر ایکسکلوسیو ہے تو اس کی گریس ہے یا اس کا نام ہے, اس کا وہ تھوڑی سی ایک انفرادیت ہے. اور ہم جو میگزین جرنلزم کے لوگ تھے, ہمارا فیچر یا انٹرویو یا رپورٹ جو تھی وہ بول جاتی تھی اس کی, ٹھیک ہے, اور اسی میں ساری گیم. اب جب یہ شوبز ہوا اور اینکر آیا, رپورٹر آیا, اس کے نظر آنی شروع ہوئی, ہاں ویڈیو آنا شروع ہوئی, تو اس میں لباس, انداز, خوبصورتی اور ایک اٹریکشن بڑی. ایک تو یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم سوئچ ایک دم کیے, اور ظاہری بات ہے اس میں کوئی ہمیں کوئی, میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی مور دین 1 ڈیکیڈ چاہیے تھا اس کا ایک تربیت بننے میں, ایک سیکوینس بننے میں. وہ تو اب پورا ہو گیا. اب تو بہت سارے نوجوان جو نیوز اینکرز اور نیوز ڈائریکٹرز اور میڈیا مینیجرز بیٹھے ہیں, وہ اب سکھانے کی پوزیشن میں آ گئے. ٹھیک ہے, اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پر. یہ میں نے ایک اوور آل سینیریو کی بات کی. اب انفارچونیٹ یہ ہے کہ ابھی بھی میس کام میں آنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے یا میڈیا اسٹڈی میں آنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے, وہ خواب صرف آن کے سکرین دیکھ رہا ہے, وہ صرف اینکر بننا کیونکہ میری تصویر چلے, سکرین کے اوپر آیا, میری شکل نظر آنی چاہیے, شکل نظر آنی چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ خود جانتے ہیں کہ کاپی کتنا بڑا ایک فیلڈ ہے, اور وہ ایک شان ہے, مہارت ہے کہ آپ, ایک ہے کہ آپ, ہم کہتے تھے کہ اخبار کے لیے کالم لکھنا یا کسی نیوز میگزین کے لیے کرنا یا سوشل میگزین کے لیے کام, اس طرح کسی ٹی وی چینلز کے لیے آپ اس کی ڈاکومنٹری کر رہے ہیں, آپ کا وائس اوور آپ کا چل رہا ہے. پھر جو ابتدائی انٹرو جیسے ابھی آپ نے دیا, خصوصاً کرنٹ افیئر کا انٹرو بہت بڑی مہارت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت تھوڑے نوجوان ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو بڑے اینکرز کے ساتھ اور جو لگ گئے. اب دیکھیں جو اینکرز جہاں جہاں چینلز میں موو کر رہے ہیں ان کی نوکریاں بچی ہوئی ہیں. تو اگین میں یہ بات کو واپس پھر وہی لاتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا اسٹڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے داخلہ لیتے ہوئے. یہ بچے آج کل گوگل پہ موبائل ہاتھ میں, ایک 2 لائنوں پہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب میڈیا
انڈسٹری میں جابز کی نیچرز کتنی ہیں، کتنی قسم کی جابز ہیں. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ میں اور آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، یہ لائٹنگ بذات خود اتنا بڑا ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور اس کے بغیر کوئی چینل نہیں چل لیکن سکتا. ایک چیز صوفی صاحب ضرور ہے کہ یہ چونکہ آپ خود ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں کہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ 100 اسٹوڈنٹ ہے تو 100 کا 100 یہ چاہے گا کہ میری تصویر ہی نظر آنی چاہیے. یہ تو جا کے پھر مجبوری ہو جاتی ہے نا کہ آپ نے دوسری فیلڈ میں جانا ہے. نہیں، میں تو آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ غور کریں. میں تو یہ توجہ مبذول کروا رہا ہوں کہ بے شمار چینلز ہیں، یہ کیمرہ ہے، کیمرہ چلانا، اگر کوئی گریجویٹ کیمرہ چلا رہا ہے، پھر ایڈیٹنگ پہ بیٹھنا ہے، پھر پوسٹ پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن، اتنا ساری فیلڈز ہیں اور پکی جاب ہے، بڑا اچھا کریئر ہے. اوبیسلی لیکن اس پہ دیکھیے نا توجہ دینی چاہیے، بچے نہیں دیتے. میری حد تک وہ میں پرنٹ میڈیا کے مختلف پڑھاتا ہوں یا اس میں تحریر یا کانٹینٹ آتا ہے، تو پھر بھی گزارش بچوں کو کرتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں کہ دیکھو بچوں کہ اگر اینکر تو ایک سیگمنٹ ہے، لیکن اسٹوڈیو مینجمنٹ ہے، پروڈیوسر ہے، پھر سینئر پروڈیوسر ہے، وہ پروگرام ہیڈ ہے، نیوز ہیڈ ہے، وہ ساری ایک اٹریکشن تو ہوتی ہے نا جی. ایک ذہن میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بندہ ٹی وی پہ نظر آتا ہے، اس کی طرح مجھے بھی ہونا، اس جیسا فیم حاصل کرنا ہے. لیکن یہ ہم اس کے اوپر ابھی کیا ٹپ دیتا ہوں اپنے بچوں کو. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے آپ کے سوال پہ آتا ہوں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. صوفی صاحب وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ طالب علموں میں چاہے وہ بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ان میں ایک اٹریکشن ہے، ان کے سامنے ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اور آئیڈیل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو ان کو نظر آتا ہے روز. ان کو کیا پتا کہ اسٹوڈیو میں کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا پتا کہ جس کیمرے کے پیچھے کون کھڑا ہے، ان کو کیا پتا کہ یہ ایڈٹ کس نے کیا ہے، اس کی وائس اوور کس نے کیا ہے، اس کے پیچھے مطلب بے شمار جو فیلڈز ہیں، یہ کس کی ریسرچ کس کی ہے اور کس طرح سے یہ پروگرام بنا. ان کو تو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، جیسے ابھی آپ کی نظر آ رہی ہوگی یا میری نظر آ رہی ہوگی. اگر کسی نے کچھ مجھے دیکھا ہے تو وہ سوچے گا کہ یار یہ اچھا پروگرام کر رہا ہے تو اس جیسا میں نے بننا ہے. اب کیسے ان کو ان کی اس آئیڈیلزم سے ہٹا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آئیڈیلزم سے ہٹانا تو نہیں چاہیے، آئیڈیلزم کو پرکھنا چاہیے. اور میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ میں اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھے اینکر بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے موبائل سے موک پروگرامز کریں، مجھے دکھائیں، باقی اساتذہ کو دکھائیں، اور خود جج کریں کہ کیا آپ کا لب و لہجہ ٹھیک ہے، کیا آپ کا زیر و بم ٹھیک ہے، کیا آپ کی الفاظ کی ادائی ٹھیک ہے، اور کیا آپ فوٹو جینک ہیں. یہ ٹرائیں کریں، کوششیں کریں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ فلو کمیونیکیشن جو ہے آپ کا، زبان کی روانی ہے وہ کتنی کو ہے، کیا ہے. تو میں تو اس طرح کی ٹپس دے کے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ جج یور سیلف، کہ آپ خود کو جج کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں تو خود پڑھیں. اچھا، دوسری بات کبھی میں بھی آپ کہہ دیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جن کا تلفظ درست نہیں یا کسی کو، پھر میں انہیں کہتا ہوں بچوں وہ کانٹینٹ پہ سروائیو کر گئے، ان کے پاس خبر اندر کی ہوتی ہے، ان کے پاس ریسورسز، خبر کے کانٹینٹ کے ریسورسز کہہ رہا ہوں، سورسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ریسورسفل ہوتے ہیں. جب وہ آن کیمرہ بیٹھتے ہیں تو ان کی ادائی یا ان کا لب و لہجہ یا ان کی ظاہری جو اپیرنس ہے، شباہت ہے، وہ میٹر نہیں کرتی. وہ بات اتنی بڑی کر جاتے ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں؟ وہ بہت تھوڑے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ چینلز پہ دیکھیں، ایون انہی کے ساتھ، انہی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہوئے لڑکے لڑکی ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک دور میں خود اچھا، میں یہی بات آپ سے کرنے لگا تھا کہ اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں کنٹینٹ کے، وہ کنٹینٹ دیکھیں، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی کہ موبائل ایک فوری طور پر آپ ایسے کریں آپ کے سامنے ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن جو کنٹینٹ ہمیں ملتا ہے موبائل سے یا گوگل سے، جیون کے مطلب یہ کہتا ہے جی نیٹ سے ملتا ہے، وہ تو ایک ہی ٹاپک پہ اوپر آپ کو 10 طرح کے 10 اینگل سے چیزیں دی ہوتی ہیں. اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ جی کون سا درست ہے، کون سا آپ نے کوٹ کرنا ہے، کون سا نہیں کرنے والا. دیکھیے، یہ ہے رہنمائی کی بات.
یہ ہے اگر آپ یہ کہیں وہ بھی اس کے اوپر موجود ہیں, بکس کو پڑھنا چاہیے, لیکن ایک ریڈنگ جو آج کل کے اسٹوڈنٹس میں بڑی مطلب یہ کہنا چاہیے یہ بات جو ہے, جو مجھے جو نظر آتا ہے کہ جی کہ نہیں ہے, ریڈنگ کی کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے. صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کام چلاؤ وہ کام ہوتا ہے, اس سے کرتا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی کہ فرض کریں کوئی بیٹھا ہے تو اس کے پاس کچھ سورسز ایسے ہوں گے یا اس کے پاس کنٹینٹ اتنا زبردست ہوگا کہ وہ ریفرنس ایسا دے گا. میں نے بات کی تھی کہ اسٹیبلشڈ اینکرز کی, میں بات کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو اٹریکشن لیتے ہیں, ریفرنس ایسا ہوگا, اسٹوڈنٹ جو اٹریکشن لیتے ہیں وہ اسٹیبلشڈ اینکر سے لیتے ہیں. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ سر وہ دیکھیں فلاں کو تو بولنا ہی نہیں آتا, یا وہ کیا اس کی اپیرنس ٹی وی والی ہے ہی نہیں, جو بھی اس کے خد و خال, تو پھر بھی وہ کامیاب ہے. بات ہو رہی تھی اسٹیبلش, تو میں اس ریفرنس سے کہا تھا کہ پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ اگر کامیاب ہے تو چینل کی کوئی مجبوری ہے, مجبوری یہ ہے کہ اس کا پروگرام بک رہا ہے, کہ وہ جو موضوع چھیڑتا ہے, جو انفارمیشن لاتا ہے, جو ایکسکلوسیو اس کے پاس کانٹینٹ ہے, اس کی وجہ سے. تو انڈائریکٹ تو بچوں کو یہ بتانے والی ہے کہ فرسٹ آف آل دو چیزیں ہیں میرے خیال میں, اینکر ہونا یا کوئی بھی شوبز جو ہے نا, جہاں بھی آپ نے ایز اے فنکار, ایز اے گلوکار, ایز اے اینکر, واٹ ایور, کوئی بھی آپ نے اپیرنس والا کام جو بھی ہے, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک وہی آپ کی جو ٹیلنٹ ہے اور دوسرا ریاضت ہے. بالکل صحیح ہے. تو بعض دفعہ بعض صورتوں میں یہ ہو جاتا ہے کہ ریاضت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کا رحم ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو گاڈ گفٹیڈ یا جہاں جو کوئی آپ کی کمی ہے, فن میں کمی ہے, آپ سے کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پاپولر ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کے سارے باقی زندگی آپ گزار دیتے ہیں نا. اینی وے ریاضت بچوں کو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ایسے لوگ ہوئے جو صرف ایک خبر کی بیس پر باقی سارا کیریئر انہوں نے گزار دیا, یا کسی گلوکار نے ایک گانے کی بنیاد پر کہ باقی ساری عمر گلوکاری کرتا رہا. اچھا, لیکن میں آپ نے گلوکاری کی بات کی تو میری سنس کے ہم گفتگو کر رہے ہیں, کوئی اپنے اپنے کوئی میں نے فیو ایئرز ارلی ان مائی کریئر میں شوبز رپورٹنگ بھی کی ہے. تو میں نے نامور گائک مثلا استاد مہدی حسن صاحب کے ساتھ نشستیں جب بھی لاہور آنا ہوتی تھی, استاد امان علی خان کی بایوگرافی میں نے لکھی, پٹیالہ گرانے کے ساتھ ان کے ساتھ نشستیں رہیں, استاد سلامت علی فیملی کے ساتھ بھی گپ شپ رہی. وہ بالکل نوجوان تھے تو وہ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی وہی لٹریچر اور میوزک معیاری سننے کی. تو میں نے ان لوگوں کو ریاضت کرتے دیکھا ہے, ہر جگہ ریاضت کرتے دیکھا ہے. وہ جو آپ نے بات کی نا ایک ہی, مثلا بہت سارے فنکار ایسے تھے جن کی 2-4 آئٹمیں مشہور تھیں اور انہیں باوجہ وہی سنانی پڑتی تھی یا وہی سناتے تھے. میں نے انہیں پرفارمنس سے پہلے بیک سٹیج پہ اس کی بھی ریاضت کرتے دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ریاض کیا ہے پھر پرفارم کیا ہے. تو اصل تو یہ جو شوبز میں بچے ہمارے آنا چاہتے ہیں, یعنی میڈیا انڈسٹری میں ایز اے اینکر آنا چاہتے ہیں, اصل بات وہ یہی ہے کہ اسٹڈی, ریاضت, محنت جسے ہم کہتے ہیں, اور اپنے ٹیلنٹ. اچھا ایک چلیں ہم اگلی طرف چلتے ہیں. پاکستان میں ہم اپنے جو ارد گرد جو دیکھتے ہیں پچھلے کافی عرصے سے اسپیشلی پرنٹ میڈیا تو ڈاؤن فال کا ہمیں شکار نظر آتا ہے, اور اب کسی حد تک ہمیں الیکٹرانک میڈیا کی بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے. سوشل میڈیا کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ جی کہ اس میں پاکستان میں جو پرنٹ کا, الیکٹرانک کا, اور ایون کہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ الیکٹرانک پہ عروج آیا, اسی طرح سے سوشل میڈیا کی جو کریڈیبلٹی جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اس کے اوپر لوگوں نے سوالیہ نشان اٹھانا شروع کر دیے. تو ان حالات میں اوورآل جو ہمارا جو یہ پوری انڈسٹری ہے اس کو کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ پرنٹ میڈیا کا زوال تو آیا یہ ٹیکنالوجی کے ریولوشن کی وجہ سے, اور لوگوں کے پاس ویٹ ختم ہوا کہ اگلے دن اخبار پڑھیں. لیکن ابھی بھی کالم بہر کیف یا باس کتاب ابھی بھی پوری دنیا میں زندہ ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے, وہ کم ہو جائے گی, محدود ہو جائے گی. پاکستان میں کیونکہ پاکستان کے ریفرنس سے آپ کا سوال ہے, تو ہم پہلے بھی پڑھنے والے نہیں تھے. آپ نے خود کہا ہم ڈاؤن ٹپاؤ ٹائپ ہیں, کمزور سے ہم لوگ ہیں. زندگی کے جو حقیقی مقاصد ہیں یا وہ اس تک ہم پہنچتے ہی نہیں, اس کا شعور ہی نہیں ہے ہمیں.
اب آ گئی بات کہ الیکٹرانک میڈیا، میں سمجھتا ہوں الیکٹرانک میڈیا میں جتنا کو امجد اقبال صاحب پیسہ انوالو ہوا ہے مالکان کا، اور جتنی بڑی انڈسٹری ہے شاید اس کو زوال فوری نہ آئے، کیونکہ فیملیز دیکھتی ہیں۔ اب اس کے دو شعبے، ایک انفوٹینمنٹ ہے اور ایک جرنلزم ہے۔ اس میں ہم بات ہو سکتی ہے کہ جرنلسٹک کانٹینٹ کے ویورز کم ہو رہے ہیں، لیکن انفوٹینمنٹ یا جو ہے وہ انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ وہ نہیں کم ہوتی دکھائی دے رہی مجھے۔ ابھی بھی کوئی بھی مستند بات، جیسے کہ ابھی آپ نے خود بنایا، کیونکہ ایٹ لیسٹ ایڈیٹوریل چیک موجود ہے چینلز میں، ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سسٹین کرے گا، الیکٹرانک میڈیا زوال نہیں آئے گا، اور اس کی وجہ یہی ایڈیٹوریل چیک ہے کہ اس پر چلنے والی خبر یا اس کا تجزیہ اور سوشل میڈیا درست ہوگا۔ اب آتے ہیں سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا تو میرا خیال ہے شتر بے مہار ہے، اور وہ اور لوگ اس کو لگام ڈالنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ ہاں جی، ہونی چاہیے، ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ اتنی کو دیکھیں، صرف آپ نے ویوز لینے کے لیے بلکہ ڈالر کمانے کے لیے اتنی کو جھوٹ، تھمبنیل سارے جھوٹے ہوتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں، سنسنی خیز ہوتے ہیں، اور بعض کا تو اندر کچھ ہیجانی وہ ہوتی ہوتے نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہوتی، اور جو فیک تھمبنیل ہوتے ہوتی ہیں ہے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ نے درست کہا کہ سوشل میڈیا کو اس اچھا، کا اس میں ایک، جیسے آپ نے بات کی پرنٹ کی، الیکٹرانک کی اور سوشل میڈیا کی، تینوں کی بات کی، میری رائے ہے، میں آپ اس پہ ضرور رائے دیجیے گا کہ میرے تو خیال میں جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ جی کہ پرنٹ میں آج بھی کالم پڑھے جاتے ہیں، بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کچھ ریڈیبل ہوتا ہے تو وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آپ آج بھی پرنٹ میڈیا میں کوئی پڑھنے والی خبر ہو، ایکسکلوسیو ہے، تو کوئی اس میں کام کیا جائے آج بھی، تو وہ آج بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ اسی طرح سے آپ الیکٹرانک کی بات کرتے ہیں، الیکٹرانک میں اگر تو یہ ایک روایتی سلسلہ چل نکلے گا، جس طرح سے ہم پرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، سارے ایک جیسے ہو گئے نا، اس کے بعد اسی طرح جب یہ الیکٹرانک بھی ایک جیسا ہو جائے گا، چاہے اس پہ جتنی بڑی مرضی سرمایہ کاری ہو، تو وہ بھی اس میں کتنا لوگ، آپ ایک ہی خبر کو تمام چینلز پہ جب جاتے ہیں، اسی کو اسی طرح سے دوسرے پہ ہے، تیسرے پہ بھی اسی طرح سے ہے، چوتھے پہ بھی اسی طرح سے ہے، تو کسی ایک کو لگا کے بیٹھ دیں گے، کیا ضرورت ہے باقیوں کو دیکھنے کی؟ میں نے پیچھے عرض کی کہ دو باتیں، ایک تو یہ ٹھیک ہے، نیوز تو ریپیٹیشن ہی ہے نا، نیوز تو ہر لمحے نئی نہیں بن رہی، لیکن اس کے سے ہٹ کے جو تجزیہ یا فالو اپ ہے، اس پہ محنت ہو، اسی پہ کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں نا جی۔ فالو اپ پہ نیوز کی اگر ہم صرف بات کر لیں تو نیوز جو ہے خبر کے بعد کیا ہوا، لیکن نیوز کی پریزنٹیشن کے اوپر بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ کس طرح سے، آپ یا تو یہ کہیں سے ادھر ادھر سے پکڑ کے آپ نیوز پورے خانہ پوری کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے بلیٹن میں چل گئی ہے اور پہلے چل گئی ہے، تو لیکن آپ جس نے ہو سکتا ہے 2 منٹ بعد چلائی ہو، 4 منٹ بعد چلائی ہو، لیکن بہت قرینے سے چلائی ہے، تو بہت طریقے سے چلائی ہو، تو اس کا امپریشن کچھ اور ہوگا۔ اچھا، پیچھے ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ جی یہ جو لفظ ہم پاکستان میں پرنٹ میڈیا کا بات کرتے ہیں، تو پرنٹ سے مراد تو اگر یہ کہ پرنٹڈ ان دا شیپ آف اخبار، کاغذ پہ چھپا ہوا، وہ تو شاید اب کم ہو جائے، رکھنا کام، لیکن اب دیکھیں نیوز جتنے بھی اخبارات کے ویب ایڈیشن ہیں، ای پیپر جن کو ہم کہتے ہیں، ای پیپر جن کو کہتے ہیں، یا ویب ایڈیشن جو ہے، وہ تو پڑھے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لہٰذا بلکہ وہ ویورشپ اگر آپ کہنا چاہیے ریڈرشپ بہت زیادہ بڑھ گئی ان کی۔ اور اچھا یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اچھا یہ تو ایک تو میڈیم ہے نا، ایک کہ لوگ اب بڑے میں اس کی بجائے چھوٹے میں اس پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دور تھا جیسے میں اور آپ بیٹھے تو کروما لگا ہوا ہے کہ کبھی ایک مخصوص سیٹ تھی، یہ تو آپشن ہے ٹیکنالوجی کی نہیں دی ہوئی۔ تو اخبار زندہ ہے، اخبار جو نیوز بزنس ہے، اس کو اس پاکستان سے ذرا باہر لے کے چلتے ہیں، اور آپ چونکہ ابھی ریسنٹلی یورپ کے دورے سے بھی آئے، تو میں اس کے بھی تجربات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین سنیں کہ پاکستان کے جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا، تو کیا باقی دنیا میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں؟ لیکن یہ آپ ذرا بتائیے گا بریک کے بعد۔ تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صوفی صاحب، آپ کو سیاحت کا بھی بہت شوق ہے، آپ نے سفر نامے بھی لکھے، ابھی آپ حال ہی میں آپ کا ایک سفر نامہ روزنامہ جنگ میں شائع ہوا۔
آپ یورپ میں گئے، وہاں پہ آپ مختلف یونیورسٹیز کا بھی دورہ کیا، آپ مختلف میڈیا ہاؤسز میں بھی گئے، میں نے اس میں دیکھا کہ آپ نے ذکر کیا. تو پاکستان کی جو میڈیا انڈسٹری ہے اور دنیا کی جو باقی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں کہاں پہ آپ کو ایک گیپ پاکستان اور ان ممالک کے درمیان نظر آتا ہے؟ اچھا، دو باتیں. آپ خود استاد ہیں، بلکہ میرے بھی استاد ہیں. آپ کی مہربانی ہے. آپ سینئر ہیں. دیکھیے، ایک فرق ہے مہارت کا، پروفیشنلزم کا، اور ایک فرق ہے پروڈکشن کا یا پریزنٹیشن کا. مہارت میں وہ ہم سے آگے ہیں. جی جی. ان کے اسکول آف کمیونیکیشن یا اسکول آف یہ میڈیا اسٹڈیز ہم سے بہت آگے ہیں. اوبیسلی وہ آگے ہیں کیونکہ وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، فرسٹ ورلڈ کے سارے ملک ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ، اب آ جائیں پریزنٹیشن پہ، تو جو جس طرح کا خریدار ہوگا اسی انداز سے دکان سجے گی. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح صحیح. وہ ان کے ہاں اور طرح کی شائستگی دکھائی دیتی ہے. مطلب ریڈرشپ اور ویورشپ اور طرح کی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. وہاں جو نیوز کے خریدار ہیں یا طلبگار ہیں وہ اور طرح کے ہیں. صحیح ہے. ان سوسائٹیز کے مسائل اور طرح کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں تھوڑی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ میں نے جو مطلب جب دیکھا کہ پاکستان کے نیوز پیپرز، یہ ہو سکتا ہے کہ 25-30 سال پہلے ایک جیسے ہوتے ہو وہاں کے بھی یہاں پہ بھی، لیکن انہوں نے تو 20-25 سال پہلے یہ چینج کرنا شروع کر دیا تھا. اپنے نیوز پیپرز کی جو شکل چینج کرنا شروع کر دی. نیوز پیپر کا جو کنٹینٹ ہے وہ، یہ تو ابھی الیکٹرانک میڈیا اس طرح سے بعد میں آیا نا، لیکن انہوں نے تو بہت پہلے سے یہ چیزیں چینج کرنا شروع کر دی تھی. اب تو ہمارا نیوز پیپر اگر سامنے رکھیں، ان کا رکھیں، ان میں کوئی مشترک چیز ہی نہیں نظر آتی سوائے وہ پرنٹڈ شیپ کے. سر، دو باتیں ہیں. آپ کے رائے عامہ کے جتنے بھی میڈیم ہیں، وہ فلم ہے، ٹی وی ہے یا اخبار ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اور 1-2 دہائیاں آ جائے تو وہ پورا مزاج بدل دیتے ہیں. ہاں، رائے عامہ نہیں بلتے بلکہ ٹیسٹ ہی بدل دیتے ہیں لوگوں کا. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں بدنصیبی یہ رہی ہے کہ ہم نے دانستہ طور پہ ہجان، سنسنی خیزی اور فیک اور تھرل اور بہت زیادہ اوور ایکشن، اس طرح کی چیزوں کو کا مزاج ہم نے اوور آل پبلک میں پیدا کیا ہے، ہماری فلم نے خاص طور پہ. ٹھیک ہے. اب ان کے ہاں لیڈ سٹوری کیا لگی ہوگی کہ کوئی مطلب سٹی لیول کا کوئی واقعہ ہوگا، وہ لگی ہوئی ہوگی. کسی چڑیا گھر میں، زو میں کوئی ایک جانور بیمار ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کی بہت بڑی تصویر لگی ہوگی اور اس پہ باتیں ہوں گی. اچھا، اب آپ نے کہا فرق کیا ہے. میں پریزنٹیشن کا فرق بتاتا ہوں. وہاں میں ریڈیو بھی گیا، ٹھیک آپ نے فرمایا، کچھ چینلز میں بھی گیا. پہلی بات تو یہ کہ وہاں لوگ اس طرح کی بات ہی نہیں، پھڑیا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بس سنسنی نہیں ہے، زیرو ہے. ان لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہے. تو پھر اوبیسلی جب آپ نے بات ہی شائستہ کرنی ہے، آپ نے سودا ہی وہ بیچنا ہے جو بڑا دھیما ہوگا، تو اس میں پھر اوبیسلی ڈفرینٹ آئے گا. ہمارے ہاں جیسے آپ جیسے بادشاہ لوگ ہیں، جب ان کا کوئی ویلاگ دیکھتے ہیں یا ان کی رپورٹنگ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کیسے ہے، نہ چیخ رہا ہے نہ کچھ بات کر رہا ہے، بڑی مدلل بات کرتا ہے. دیکھیں نا، وہاں ریشنل بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں ریشنل نہیں ہوتی. ریشنل تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں میری طرف کی بات کرو. ہم ایموشنل بات کرتے ہیں، ہم جذباتی بات کرتے ہیں. وہاں ریشنل بات ہوتی ہے. وہاں کا جو اینکر ہے یا رپورٹر ہے یا پریزنٹیشن ہے، وہ بڑی مدلل سی ہے، ہمارے اکارڈنگلی بڑی دھیمی سی ہے. اچھا، پھر ایک اور بات جو میں نے وہاں کی سوسائٹی میں نوٹ کی ہے، وہاں کا جو مختلف ادارے ہیں، جو وہ جس کو ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی، خاص طور پہ وہ بہت مضبوط، بلکہ ہے ہی سول سوسائٹی. اب امریکہ میں یا پورے مغرب میں، اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں نا مادر پدر آزادی ہے. اب کنوارے ہیں تو آپ کی 100 گرل فرینڈز ہو سکتی ہیں، بوائے فرینڈز ہو سکتے ہیں، آپ سوئچ کر سکتے ہیں. یہ بھی اب چل پڑا ہے جی، کہانیاں بڑے لوگوں کی آتی ہیں، اس نے اتنے معاشقے کیے، یہ کیا وہ کیا. لیکن وہاں قانون نہیں، لیکن سول سوسائٹی وہاں کی اتنی مضبوط ہے کہ آپ شادی کے بعد افیئر نہیں رکھ سکتے. وہ اتنا بڑا جرم ہے. تو اب کیا ہے کہ وہاں کی سول
سوسائٹی جو ہے وہ اپنے ہاں اگر جرائم ہے بھی تو اس کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرتی ہے پلس اس کی تشہیر نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے, تو برا سمجھا جاتا ہے, یعنی اس کو کبھی اگر کہیں وائلنس ہو گیا, آپ کچھ ممالک کی گلف کی مثال دیں گے کہ جی ایک مارشل لاء کی شکل یا ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, یا آپ کسی اور ہمسائے اپنے ایک اور ملک کی مثال دے دیں گے وہاں سوشل میڈیا یا وہاں پابندی ہے, وہ ڈیفرنٹ چیز, سیاسی مجبوری ایک اور چیز ہے. ایک چیز اور بھی ہے, جی ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم یہاں پاکستان میں ہم اپنے طور پر ہم نے بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا, سوشل میڈیا وہاں پہ بھی ہے, لیکن جس طرح سے جتنا جھوٹ, جتنا مبالغہ اور جتنی الزام تراشی بغیر کسی ثبوت پہ یہاں پہ ہوتی ہے, کیا وہاں پہ شخصی آزادی, میں لفظ استعمال کروں ذرا سن لیجئے گا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے ہم جس کسی کو روکا جائے وہ کہتا ہے جی میری جناب یہ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے, کیا وہاں پہ اس طرح کی آزادی ہے؟ اظہار مغرب یا برطانیہ میں اظہار رائے کی آزادی کا سب سے بڑا سمبل کیا ہے یا استعارہ کیا ہے؟ ہائیڈ پارک ہے نا, ہم کہتے ہیں نا, ہمیں تو یہ پتہ ہے نا کہ آپ وہاں جا کے جس کو مرضی گالیاں دے دیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کو میں یہ بھی مزیدار کی بات بتاؤں کہ میں وہاں گیا ہوں, میں نے وہاں ویلاگ بنایا ہے, وہ بھی مخصوص وقت ہے, دن ہے اور مخصوص وقت ہے, کیا وہاں آ کے بول لیں. اچھا وہ بھی انہوں نے اپنی وہاں, اچھا یہ کام انہوں نے پتہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اظہار رائے کی آزادی کے چیمپئن بننے کے لیے نہیں کیا ہوا, انہوں نے اپنی سوسائٹی میں گھٹن کو کم کرنے کے لیے کیا ہوا ہے کہ ایک بندے کی کب کتھارسس کرا دو 6 اور بندے. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ کیا ہائیڈ پارک میں جا کے آپ کنگ کے خلاف, ملکہ تو اب نہیں ہے نا, کنگ کے خلاف آپ ولاگ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, جس طرح کے یہاں پہ کر سکتے ہیں, لیکن سن لیجئے, لیکن آپ کو ویوز تبھی ملیں گے کہ اگر آپ نے کنگ, ملکہ یا میئر یا کسی کی وہ والی بات کی ہے جس سے عوامی مفادات کو ٹھیس پہنچی ہے. نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن یہاں پہ کی جاتی ہے, یہ لفظ نہیں, کریکٹر اسیسینیشن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, قانون اتنے سخت ہیں, قانون سے پہلے وہاں سیلف سینسرشپ, میں پیچھے کہنے والا تھا, ہم سوال آگے نکل گئے. اب دیکھیں جس سوسائٹی میں ٹین ایجر بچہ ایک بغیر کہے والدین کو پوری خودداری سے میں برگر شاپ پہ چلا جاتا ہو نوکری کرنے کے لیے اور سویپر بن جاتا ہو کہ نو میرا سکول ختم ہو رہا ہے, سکولنگ میری ختم ہو رہی ہے, میں ہائی سکول میں جا رہا ہوں جو ہمارے انٹرمیڈیٹ میں اس میں جانا ہے, اب مجھے اپنا خرچہ خود اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, اور جو سودا نہیں بیچتے جھوٹ بول کے وہ کسی پر سوشل میڈیا پہ بہتان لگائیں گے, تصور بھی نہیں آپ کر سکتے. تو یہ جب یہاں پہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو روکا جاتا ہے تو وہ کیوں شور مچاتے ہیں اتنا کہ جی پاکستان میں جناب آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں, پاکستان میں یہ ان کو بولنے سے کیوں روکا جاتا ہے, دیکھیں کچھ اور جھوٹ بولنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اپنی سی کوشش کر لیتا ہوں میں جواب دیں. بیسکلی یہ سوشل سائنٹسٹ کا موضوع ہے. برے صغیر انفارچونیٹلی ہم چونچو کا مربع رہے ہیں پچھلے کم از کم جو ہے نا 2-3 صدیاں جو معلوم ہماری. جی بالکل ایسے ہی. یہاں ہم کسی ایک فیوڈل کے انڈر رہیں, قبائل میں رہیں تو بھی آکڑ ہے, اور اس کے اندر بھی خاندانی حسب نسب کی آکڑ ہے, یہاں پھر چھوٹی چھوٹی ذاتوں پاتوں میں رہے. تو یہاں ہر بندہ وہ جو صدیوں کی احساس محرومی ہے یا بھوک ہے نا, اور احساس محرومی ہے جو احساس کیتری ہے, اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. احساس محرومی اس طرح سے ختم ہوگا کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالو, لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالو, لوگوں کی عزتیں اچھالو, آپ نے برداشت کیا ہوا ہے نا, اور پھر یہ بھی کہو کہ ہمیں کوئی روکے نہ. حضور آپ کے ہاں مسلم رہے ہیں یا کوئی اور رہے, مسلم زیادہ رہے ہیں آپ کے ہاں, جو بھی رہا ہے نا اس میں حکمران تھے, اور پھر نیچے سکیم ہی وہ تھی. ہم تو گورے کو روتے ہیں نا, پیچھے بھی تو سکیم یہ تھی کہ قربہ پروری تھی, اور جو کوئی کہیں لگ گیا سرکاری جاب جس کو مل گئی ہے اس نے باقیوں کا اتصال کیا ہے. ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے آپ کی گفتگو کا کہ یہاں پہ ہمیں معاشرے کے اندر یہ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو درست اور غلط کا امتیاز
जो तरीका बताने की ज़रूरत है कि इसमें ठीक क्या है, सेल्फ सेंसर की, सेल्फ सेंसर Yes. वो अपने अंदर लागू करें, हर शख्स लागू करे कि मुझे कौन सी बात करनी है। ये तरबियत की बात है ना, इस तरबियत की ज़रूरत है। लेकिन इस पे हम क्या होगा अपना अमजद इकबाल साहब, 2 लोग बैठते हैं जी, तो तीसरे के बारे में हम फौरी क्या मतलब उसको जुमला कर, यार लगता है इन्हें बड़ा ही माल बनाया है, ये आप एवें कह देने आम रूटीन लगता है इन्हें बड़ा माल। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ उनके, सिर्फ उन्हें अपनी एक रख रखाव रखा हुए। तो ये बहरहाल इस पे हम बात जारी रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने लोकल जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कुछ जितना थोड़ा बहुत कुछ सियासी मामलात हो रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सूफी साहब, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मीडिया के दोनों अतराफ़ यूरोप में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और पाकिस्तान में किस तरह से हम इन्हतात का शिकार हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए, वहाँ पे लोगों का रवैया क्या है, यहाँ के लोगों का रवैया क्या है। लेकिन ये जो रवैये हैं, मैं इस पे थोड़ी सी बात चूँकि और करना चाहता था, तो मैंने कहा कि ये बताइएगा कि उधर तरक्की है, उधर लोग खुशहाल हैं, पाकिस्तान में भी वसाइल हैं, या हमारे इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं जहाँ यहाँ पे हम रहते हैं इस खत्ते में, यहाँ पे भी वसाइल तो हैं, लेकिन हम उस तेज़ी के साथ तरक्की नहीं कर पाए जिस तेज़ी के साथ या जिस बेहतर अंदाज में वो तरक्की कर रहे हैं। आप चूँकि देखे हैं, मुझे बताइएगा क्या फ़र्क उसमें क्या नज़र आता है आपको, वजह क्या नज़र आती है इसमें? फ़र्क सिर्फ लीडरशिप के विजन का है और ड्राइव करने का है कि आप सोसाइटी को ड्राइव कैसे कर रहे हैं। यूरोप में और इंग्लैंड का मुझे क्योंकि रिसेंट तजर्बा हुआ है, अमेरिका के बारे में भी हम पढ़ते पढ़ाते रहते हैं, वहाँ मैंने हर शख्स को काम करते और ज़िम्मेदारी के साथ काम करते देखा। हर फर्द ज़िम्मेदार है और उसके पीछे खैर और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं कि भी वो यकसू क्यों है, उस पर भी डिबेट हो सकती है कि हमारे यहाँ यकसुई अनफॉर्चुनेट नहीं नसीब काम तो हम भी करना चाहते हैं लेकिन हमें काम मिलता ही नहीं है। ठीक है, मैं नहीं, ये बात नहीं है, काम मिलते ना वाली बात नहीं है, वहाँ हर तरह का काम हो जाता है। सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है ना जी उस सोसाइटी की, आपके मुल्क का बेहतरीन पढ़ा हुआ, यहाँ का दानिश्वर, यहाँ का नस्तालीक, यहाँ का बड़ा जो बंदा एक ख़ास वज़ा कता में रहने वाला है, उस सोसाइटी में जो चाहता है कि यहाँ कोई और जॉब करके भी अपनी रोज़ी कमा लूँ और मैं सफ़र ना करूँ, भूख ना काटूँ या और कोई माशी तंगदस्ती का शिकार ना हूँ, तो हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेट ऐसी वहाँ कंफर्टेबल है। एक तो ये वहाँ पे जो भी कर ले किसी को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इवन लिबास की नहीं है, 100 तरह के रख रखाव और उनका शिकार होते हैं, मतलब ये मुश्किलात है ना जी। लेकिन जो असल बात है ना, जो कलीदी बात है, मैं समझता हूँ फाउंडेशन है, वो ये कि वहाँ बहुत अर्ली एज में, अवाइल जवानी में वहाँ का शहरी करियर स्टार्ट कर लेता है, जॉब करना शुरू कर लेता है। उसको पता होता है कि मैंने करना क्या है, उसको गाइडलाइन भी होती है, उसको बताया भी जाता है। यहाँ पे तो है ही नहीं ये। नहीं, अमजद इकबाल साहब, यहाँ पे काउंसलिंग कहाँ पे होती है? कौन, अच्छा ये इसको इस पे भी आते हैं। मैं पहले आपके पहले सवाल को एलेबोरेट मैं कर लूँ, अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। वहाँ मैंने 50 साल से ऊपर खतूने खाना घरेलू ख़वातीन को वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक जॉब पे जाते देखा है। मैं दोस्तों के यहाँ रुका हूँ, उनके मैंने उनकी 16 साल की बेटियों को, बेटों को वीकेंड पे सैटरडे संडे जॉब करते देखा है। तो वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, मुख्तलिफ मॉल्स में, मुख्तलिफ जगहों पे वो जॉब्स पे जाते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि कुछ दोस्तों के रुका तो मैं देखता था कि सानू इत्थे काम जाते हैं जिस तरह मौत पैंदी है पंजाबी में कहूँ, मैं नोट करता था। लेकिन वो शाश जाते थे वापस। ये जो है ना करियर काउंसलिंग, ये करियर काउंसलिंग के मसाइल आते हैं जब वो लोग प्रॉपर बड़े हो जाते हैं और ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ उस तबके की जो बाकायदा यूनिवर्सिटी वगैरह गया, नहीं भी गया तो इवन दो वो भी बहुत सारे करियर स्विच करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड लगा, फिर कहीं किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जॉब की, कहीं बावर्ची की, 2-4 जगह धक्के खाते खिलाते कहीं ना कहीं उनका करियर बन जाता है। वो भी ठीक है कि वो सोसाइटी इतनी को
فعال ہے کہ وہاں آپ کو آپ کی مزاج کے مطابق جاب مل جاتی، کریئر مل جاتا ہے، لیکن اس سے جو پہلے کام ہے وہ ہے کام کرنے کا عزم، جی بالکل، اندر جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ۔ وہ لوگ ترقی وہ معاشرے اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں سارے لوگ کام کرتے ہیں، اچھا جھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بات ٹھیک۔ یہ ہے کہ جھوٹ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات احساس ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات ہے ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے ذمہ داری جب نبھا رہا ہے میرا تو خیال ہے خود بخود باقی صوفی صاحب باقی باتوں سے جو بڑی بات تو یہ آپ نے ایک لفظ بولا، میں یہ کرنے لگا تھا بات کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، سچ ہم سچ نہیں بولتے، اس میں یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور ہم چکر دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کاروبار میں، جاب میں، ہر بات میں وہ احساس ذمہ داری ہے انہیں۔ اور ایک پوائنٹ اور بھی ہے، ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، شاید آپ وہاں پہ چونکے رہے، وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ اچھا یہ تو ابھی ہم بات کرتے فرد کی بات کر رہے تھے، فرد اور سوسائٹی کے رجحان کی بات تھی، یہ ہے اوریجن ان کا، یہ ہے، میں نے پیچھے ایک لفظ استعمال کیا تھا، فاؤنڈیشن یا کلیدی جو ان کا ہے۔ اب اس کے بعد دے آر لکی انف کہ وہاں قانون ہے اور قانون کی پاسداری ہے، کہ وہاں کوئی رعایت نہیں ہے، رعایت ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی ہو، آپ نے سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے، پتہ نہیں آپ جتنے مرضی بڑے سائنٹسٹ کیوں نہ ہوں، محسن قوم کیوں نہ ہوں، آپ توڑیں، دوسرا اشارہ توڑیں، ٹکٹ آ جائے گی آپ کو، آپ کے پوائنٹ لگ جائے گا آپ کے لائسنس پہ، تو وہ والی بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی، کیونکہ جب تک آپ دیکھیے نا، جب آپ قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آپ کو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی سرخ فیتہ درمیان میں نہیں آئے گا، تو آپ سموتھلی کر سکتے ہیں سارے کام۔ وہ تو سوسائٹی اور ہیں، ان کا نظم، ان کا نظام ہی سر بہت اعلیٰ ہے۔ پاکستان میں کیا یہ ہو نہیں سکتا؟ پاکستان میں ہم کچھ سچ بولنا شروع نہیں کر سکتے؟ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی؟ جتنی بڑی انسانی وسائل آپ کے پاس ہیں، جتنی بڑی آپ آبادی ہیں، آپ کا پروگرام لمبا ہو جائے گا، آپ اسٹیٹسٹک ڈسکس کرنے میں، اور آپ شروع ہو جائیں کہ ایجیا میں ہم کہاں کھڑے ہیں انسانی وسائل میں۔ اس وقت میں ایک چھوٹا سا آپ کو پوائنٹ، اس میں آپ اپنی بات کو کیجئے گا کہ پاکستان میں جو تازہ ترین مردم شماری ہوئی ہے، اس میں 52% تقریباً 13 کروڑ افراد وہ ہیں جو کام کرنے کی عمر میں ہیں، نوجوان ہیں، یوتھ ہے، لیکن وہ بچے نہیں ہیں، وہ بالغ نوجوان ہیں وہ سارے۔ اب 52% آپ کے ہاں یوتھ ہے، دیکھیں کتنی بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی۔ اب جاپان دیکھیں، اب ملیشیا دیکھیں، اب چائنا دیکھیں، آپ ایون یورپ کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں انہوں نے باوجود ٹیکسز کی وجہ سے یا اوورآل ایک بوجھ لینے کی وجہ سے، یا اینی وے کسی بھی فار سم ریزنس وہاں آبادی کم ہوتی گئی ہے، تو اب دیکھیں کہ وہ اسکیمیں نکال رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جرمنی کی ابھی ریسنٹ اتنی بہترین آئی ہے، اسکیم آئی ہے کہ جو جرمن امیگریشن تھی وہ خاصی مشکل تھی، اب انہوں نے نرمیاں کی ہیں وہاں پہ، بہت زیادہ نرمیاں کر دی ہیں کہ آپ اگر مطلب انہیں سکل ورکرز چاہیے، کیا ہے سکل ورکرز میں مختلف سکلز ہے، اور وہ کون کر سکتا ہے؟ نوجوان کر سکتا ہے۔ چند روز پہلے پاکستان کو ڈیمانڈ کیا ہے سعودی عرب نے، چائنا نے، آپ جو سکلڈ ورکرز کی آپ بات کریں کہ ہمیں سکلڈ نوجوان چاہیے، اور لاکھوں کی تعداد میں، یہ پروگرام دیکھنے والے سننے والوں کے لیے یہ آپ وہ ذرا چیک کریں کہ کتنے لوگ چاہیے، لیکن ہمارے پاس 13 کروڑ نوجوان ہیں، لیکن آپ یہ چیک کریں ان میں سے سکلڈ کتنے ہیں۔ میں اسی پہ آنے والا تھا، ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ آپ نے پوچھا تھا سلوشن، میں اسی پہ آنے والا تھا کہ اللہ کرے مجھے آپ کو اللہ نے تھوڑی سی یہ سمجھ دی ہے، درست ہو، ہم سے زیادہ ذہین لوگ ہیں جو تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہیں، جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ یقیناً ہم سے زیادہ سکلڈ ہیں، تو اسی وجہ وہاں پہ پہنچے ہیں نا جی، تو ذہین ہیں، انہیں توجہ کرنی چاہیے، انہیں توجہ کرنی چاہیے۔ انڈیا کہتے تھے کہ آبادی کا بوم ہے بہت بڑا، دنیا کے لیے، خود اپنے لیے، غربت کا بے شمار ان کے انڈیکیٹرز تھے، ٹھیک ہے، باتھ روم نہیں ہے اتنے افراد کے لیے یہ، لیکن اب دیکھو کہ آئی ٹی کی انڈسٹری میں سب سے زیادہ دنیا میں ریونیو کمانے والا کون سا ہے؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوا کہ وہی ہوا کہ وہ جو انسانی وسائل تھے، کسی اللہ کے فرد نے وہ سمت دی اور وہ اس طرف چل پڑے۔ ہمارے ہاں میں واپس آ رہا ہوں کہ جرمنی جیسا ملک
جہاں ہم ترستے ہیں شاید یہاں پاکستان میں اعلان ہو جائے تو کروڑوں دے کے بھی نیشنلٹی لیں گے. اس نے کہا کہ جو اسکل ورکرز کی جو اس کے پیچھے آئی ہے بلو کارڈ جو وہ دے رہے ہیں کہ وہ یہاں سے جب آپ کا ویزا لگے گا تو یہیں سے آپ کی امیگریشن کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور وہ 3 سال میں آپ کو وہ دے رہے ہیں, اتنی قدر کر رہے ہیں آپ کو, 3 سال میں آپ کو وہ امیگریشن دے رہے ہیں, پاسپورٹ نیشنلٹی یہاں دے پہ رہے ہیں. ہمارے ملک میں جو ہونا چاہیے توجہ یہ دیں آپ اپنے ملک کو, سمت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. پیچھے آپ نے ایک اور بات کہی تھی, سوال آپ کے میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا, بڑے آپ نے بہت مطلب سمجھداری والے ماشاءاللہ سوالات تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں تو روزگار کے وسائل نہیں. اچھا بھی نہیں ہے تو ایکسپورٹ کریں آپ اپنی صلاحیتیں, سروسز دیں پوری دنیا میں, زر مبادلہ کما کے لائیں. یہ جو ہم ڈالر کو ترستے ہیں کبھی کسی اور ہم نے یہ دیکھیں اس بات پہ بھی ہم نے ایک دوسرا اس کو رخ دے دیا ہوا ہے نا یہاں پہ کہ جی پاکستان سے لوگ بھاگ رہے ہیں, حالانکہ میں کہتا ہوں جتنے گئے ہیں اس سے 4 گنا زیادہ جانے چاہیے. تو اچھا ہے نا, آپ کے اپنے اسپیس بڑھے گی, آپ اسی حساب سے بجلی پیٹرول وسائل استعمال کرنے والے کم ہوں گے اور زر مبادلہ بیچنے والے بڑھ جائیں گے. تو کریں, اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ریسورسز ہیں. اب تو دیکھیے امجد اقبال صاحب, اب یونیورسٹی سے ڈگری لینا ضروری نہیں ہے ٹیکنیکل. صحیح بات. اب تو 6 ماہ کے بھی ڈپلومے ہیں, 1 سال کا بھی ڈپلوما ہے, 2 سال کا بھی ڈپلوما ہے اور 3 سال کی ایسوسیٹ ڈپلوما ہے, ڈگری ہے. انجینئرنگ تو بہت بات کی بات ہے. اب 6 ماہ کا کورس کر کے, الیکٹرک کا کر کے, پلمبرنگ کا کر کے, اس کا کیئر گیور کا کر کے, اس کا آئی ٹی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اتنی لائنیں ہیں کہ جو 6 ماہ سال کا کورس کر کے بھی آپ یہاں بیٹھ کے خالد ارشاد صوفی صاحب, آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بڑی انفارمیٹیو اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی رہنمائی والی ہے. یہ اس پہ بات ابھی اور چل سکتی تھی لیکن اب مجبوری ہے کہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. تو ناظرین, آپ نے خالد ارشاد صوفی صاحب کی گفتگو سنی. پاکستان کے مسائل کا حل انہوں نے بتایا کہ کیا ہے. ہمارے پاس 13 کروڑ نوجوان ہے, اس کو تربیت دے کر ہم اپنے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے, ایس آئی ایف سی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اس میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے کوشاں ہے, اس کو کرتے رہنا چاہیے. یہاں پہ صنعت کاری بھی ہونی چاہیے, یہاں پہ ڈیم بھی بننے چاہیے, یہاں پہ موٹر ویز بھی بننے چاہیے, یہاں پہ سارے کام ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے نوجوانوں کی شکل میں. ان نوجوانوں کو آپ سکلڈ کریں, ان کو تربیت دیں, پھر پوری دنیا میں ان کو جہاں جہاں پہ آپ کے تعلقات, جہاں جہاں پہ اچھے سفارتی تعلقات ہیں, وہاں جن ملکوں میں نوجوانوں کی ضرورت ہے وہاں پہ ان کو بھیجنے کے انتظامات کریں. لیکن ان کو تربیت دے کے, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کو تربیت دیں تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہم جن معاشی مسائل کا شکار ہیں وہ خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.